अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि व शम्सु वल कमरु व नुजूमु वल जिबालु व शजरु व दवाबु व कसीरुम मिनन नास। क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह ही के आगे सजदा रेज है, मुती और फरमा बरदार है, गर्दन झुकाए हुए है हर वो शय जो आसमानों में है, ज़मीन में है, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरख्त और तमाम जानवर और बहुत से इंसान, मुती और फरमा बरदार अल्लाह के सब। व कसीरुन हक्का अलैहिल अज़ाब, और बहुत से इंसान वो हैं कि जिन पर अल्लाह के अज़ाब की दफ़ा लागू हो चुकी है, वो दोज़ख में गिरेंगे। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुक्रिम, जिसको अल्लाह रुसवा करने पे आ जाए उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता, वो रुसवाई होगा। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, बेशक अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। ये आयत सजदा है, जब उठेंगे तो कर लेंगे। हाज़ान ने खस्मान इख्तसमू फी रब, ये अल्लाह ने पूरी एक यूँ समझे एक आफाकी उसूल बयान कर दिए। अब मक्के में आ गए वापस। हाज़ान खस्मान, ये दो झगड़ालू पार्टियाँ हैं। इख्तसमू फी रब्बिहिम, जो अपने रब के बारे में झगड़ा कर रहे हैं। एक मुसलमान है, एक ये मुशरिकीन है, इनका झगड़ा है, इख्तिलाफ है। फल्लज़ीना कफ़रू, तो जो इनमें से काफिर हैं, कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार, उनके लिए कपड़े जो है वो तराश लिए गए आग के। होते हैं ना दर्जी कपड़े सीने से पहले उनको जो है ना वो नाप के मुताबिक तराश खराश करता है, इनके कपड़े जो है ना वो तराश लिए गए आग में से। और क्या होगा, आग के कपड़े पहनेंगे, मजीद क्या होगा, युसब्बु मिन फौक़ि रूसिहिमुल हमीम, इनके सरों के ऊपर से खोलता हुआ पानी इन पर डाला जाएगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, वो पानी पीने से जो है उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो इनके पेट में है वो भी सब बह निकलेगा उस पानी के साथ, वो इनकी खालें भी उतर जाएंगी वो पानी ऊपर पड़ने से। वलहुम मकामिउ मिन हदीद, और वहाँ इनके लिए होंगे हथौड़े जो इनके सरों पे बरसेंगे लोहे के। कुल्लमा अरादू, अब जिस मुसीबत में जो आ गए, अब देखिए दुनिया से की मुसीबत से बचने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए थे। अब उसके नतीजा जो वो अपनी समझदारी की थी उसका नतीजा ये निकला, अब इस मुसीबत में फंस गए, अब यहाँ से निकलना चाहेंगे। कुल्लमा अरादू, जब भी वो इरादा करेंगे, अन यखरुजू मिनहा, कि वो इससे कहीं निकल पड़े, मिन गम्मिन, वहाँ की जो भी एक वो घुटन होगी उससे निजात पा जाएं। उईदू फीहा, उसी में दोबारा डाल दिए जाएंगे। वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और कहा जाएगा जलने के अज़ाब का मज़ा चखो। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक अल्लाह दाखिल फरमाएगा उन लोगों को जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, उन बागात में जिनके दरमियान नदियाँ चलती हैं। युखल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन, वहाँ वो पहनाए जाएंगे वो कंगन जो लोहे के होंगे, जो सोने के होंगे, व लुअलुआ, और मोतियों के होंगे। व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर, और उनका वहाँ पे लिबास होगा रेशम का। दुनिया में सोना और रेशम जो है वो मना है, हराम है मर्दों पर, लेकिन वहाँ अल्लाह ताला इनाम के तौर पर यह अता करेंगे। व हुदू इला तय्यब मिनल कौल, ये वो लोग हैं जिनकी रहनुमाई की गई उस बात से जो तैयब बात थी, कलमा तैयब, तौहीद। अब ये जो मैंने आपको बताया था वो याद करें, सूरह इब्राहिम, कलमा तैयबा और कलमा खबीसा। तो ये कलमा तैयबा से इन्होंने जो है ना वो रहनुमाई पाई। वो हुदू इला सिरातिल हमीद, और ये रहनुमाई किए गए वो जो तारीफ़ों वाला है उसके रस्ते की तरफ। इन्नल लज़ीना कफ़रू, इसके बरक्स वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया। व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह से वो रुके। वल मस्जिदिल हरामिल लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअन लाकिफु फ़ीहि वल बाद, और उन्होंने रोका उस मस्जिद हराम से जिसको हमने बनाया है लोगों के लिए बराबर, उसके लिए भी जो वहाँ का मुकामी है और उसके लिए भी जो मुसाफिर है। बराबर का क्या मतलब है, उनके हुकूक बराबर हैं। ये ज़रा थोड़ा सा टेढ़ा मसला है कि भाई आया ये जो हुदूद हरम है इसमें किसी के खुसूसी हुकूक हैं, कोई कारोबार कर सकता है? तो एक राय ये है कि नहीं, इसमें कि सब मुसलमानों के हुकूक इसमें अल्लाह ने बराबर रखे हैं, और इसकी ज़मीन का कोई किराया नहीं लिया जा सकता, मना है, सबके हुकूक बराबर हैं। मुशरिकीन के दौर में भी ये होता था, जो लोग वहाँ पे आबाद हैं, जब हज का सीज़न आता था, जिसके घर में घुस के जो लेट जाए उसे कोई नहीं उठा सकेगा। सैन में लेटे, बरामदे में लेटे, वो लेट सकता है। सवान इलाके फ़ीहि वल बाद। अब ये जब मौजूदा दौर आया, सारी दुनिया ये कमर्शियल हो गई, हज भी अब कमर्शियल एक एक्टिविटी बन गया, तो उसमें फिर बड़े बड़े होटल बने, सारा कुछ है। तो जब ये वाला इतराज़ किया गया तो उन्होंने कहा यार वो हम ज़मीन का किराया तो नहीं लेते, इसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाई है उसका किराया लेते हैं। अब वो मैंने कहा था ना, बंदा हिला तो निकाह, मछली नहीं जाने देनी है, तो ये तरीका निकल आया। जो इस बात को नहीं मानते वो कहते हैं यार ये होटल आप यहाँ से उठाएं ना, कुछ परे जाके कहीं बनाएं, फिर देखें आपको कितना किराया मिलता है। तो बहरहाल ये अब एक इख्तलाफी मसला बना हुआ है, लेकिन ये कि कुरान मजीद ने इसमें हुकूक बराबर रखे तमाम मुसलमानों के, जो वहाँ का रहने वाला भी है और जो बाहर से आने वाला भी है। हज के दिनों में सबके लिए बराबर है। वमन युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन, और यहाँ पे अगर कोई टेढ़े राह पे चलेगा बेजुल्मिन शरारत से, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, उसको हम दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखाएंगे। व इज़ बव्वाना लिइब्राहीम मकान अल-बैत, और जब हमने ठीक जगह बता दी इब्राहिम को मकान की जहाँ से उसने घर उठाना था, इसका मतलब ये हुआ कि ये घर की निशानात पहले से मौजूद थे। एक राय ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, मरूर अय्याम के साथ ये कहीं गुम हो गया, सैलाब की नज़र हो गया, निशानात मिट गए, अल्लाह ने दोबारा उसकी निशानदेही की इब्राहिम को कि यहाँ से उठाना है।
اللہ تشرک بی شیئا، اور یہاں کوئی کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور اس میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کی پکار لگا دو، اذان دے دو لوگوں کو، یاتو کا رجالن، چلے آئیں گے آپ کے پاس اپنے پاؤں پہ چلتے ہوئے بھی، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور ہر دبلے اونٹ کے اوپر جو دور دراز کی راہوں سے چل کر آئیں گے۔ یعنی دبلا کیوں کہا؟ کہ وہ جب چلے تھا تو صحت مند تھا، اتنے دور سے آیا کہ مکہ پہنچتے پہنچتے کمزور ہو گیا، دبلا ہو گیا، اتنے دور کے راستوں سے آئیں گے۔ اب اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ یہ لوگوں کے دل تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز کیسے پہنچی، تو یہ گویا وہ روحوں کا معاملہ ہے، کوئی وہ بھی فریکوینسی ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ اس سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ پہچانے اپنے فائدے کی جگہوں کو، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور جو معلوم دن ہیں ان دنوں میں اللہ کے نام کی مالا جپیں، اللہ کو یاد کریں، اس کے ذکر کریں۔ أَلَا مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور یہ کہ اللہ کا نام لیں، اور جو ہم نے انہیں چوپایوں میں سے، مویشیوں میں سے جو کچھ دیا ہوا ہے اس کے اوپر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کریں۔ یہ جو اب جو عرفات 9 کو اور رات کو آ کے مزدلفہ قیام کر کے اگلے دن جو آپ کے کام کرنے ہوتے ہیں اس میں ایک قربانی کا کام بھی ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ اس میں سے برے حال کو پہنچے ہوئے محتاج کو بھی، مسکین کو بھی، اس کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر جب یہ کر چکو قربانی تو اس کے بعد اپنے میل کچیل صاف کرو، وہ جو سر بھی منڈانا ہے، نہانا بھی ہے، کپڑے بدلنے ہیں، اور یہ سارا۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ پھر جو اپنی منتیں مانی ہوئی ہیں وہ پوری کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور یہ سب کر کے یعنی نہا دھو کے کپڑے پہن کے اب طواف زیارت کے لیے واپس اسی پرانے گھر آئیں اور طواف کر کے واپس مینا جائیں۔ ذالک، یہ سن چکے ہو، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی محترم بزرگی والی چیزوں کی، شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ کام اس کے رب کے ہاں اس کے لیے باعث اجر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور تم پر حلال کیے گئے تمام چوپائے سوائے ان کے کہ جو تم کو سنا دیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی جو ناپاکی ہے، گندگی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اجتناب کرو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات کہنے سے مجتنب رہو۔ ایک جھوٹ ہے، نیرا جھوٹ ہے، ایک یہ بت پرستی کرنے کے لیے پورا جو ہے نا فلسفہ بنانا پڑتا ہے شرک کا، وہ بھی ایک جھوٹ ہے، بنیاد بھی جھوٹ ہے اور پورا فلسفہ بھی جھوٹ ہے، اور آگے اس جھوٹ کی مزید تشریح بھی آئے گی، وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے میں کروں گا۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کی طرف یکسو ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی چیز شریک کیے بغیر۔ ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فکانما خر من السماء، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے گر پڑا، فتخطفہ الطیر، اور اسے اچک کے لے گئے پرندے، او تہوی بہ الریح، یا اسے اٹھا کے لے گئی ہوا، فی مکان صحیح، اور جا کے پھینک دیا کسی دور کی جگہ پہ، اسے کوئی نقشہ ہی نہیں معلوم، جغرافیہ ہی کا نہیں پتا کہ واپس میں کیسے آنا ہے، بہت دور نکل گیا۔ اب یہ وہ بات ہوئی، آسمان کی طرف چڑھ رہے تھے، عبادت کے آسمان کی طرف، رسی کاٹ دی، اللہ کی مدد کی امید نہیں رہی، اب حوالے کس کے ہو گیا؟ پرندوں کے۔ یہ پرندے کیا ہیں؟ یہ وہ جو شیطان ہے، اور یہ ہوا کیا ہے؟ یہ خواہش نفس ہے۔ جب اللہ کی رسی، ہدایت کی رسی چھوڑ دی، طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، جب اسے چھوڑ دیا تو اب شیطانوں کے قبضے میں آیا۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، اب ان کے قبضے میں آ گیا، جب ان کے قبضے میں آ گیا تو وہ اسے لے گئے دور۔ وانہم لیصدونہم عن السبیل، وہ اسے لے گئے اللہ کی راہ سے ہٹا کے پتہ نہیں کدھر لے گئے۔ ویحسبون انہم مہتدون، اپنے تئیں وہ سمجھتا رہا کہ میں ہدایت پہ ہوں۔ اگر اسے یہ یقین ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو راستہ تلاش کرے، ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے غافل کر دیا، وہ سمجھتا ہے میں ہدایت پر ہوں۔ اب یہ کب سمجھتا ہے؟ جب وہ فلسفے ساتھ آ جاتے ہیں، ہیلے بانے جو بنا لیتا ہے۔ اب آپ بے شک کہتے رہیں کہ سود حرام ہے، وہ کہتا ہے نہیں تو کھانا حرام ہے، اب وہ کبھی نہیں مانے گا۔ آپ جتنی اسے حدیثیں سنائیں کہ اتنا بڑا جرم ہے، وہ کہتا ہے بالکل جرم ہے، لیکن اس پر ہے جو کھاتا ہے۔ اوپر سے آپ کا اسلامی بینک بھی آ گیا ہے، اب آپ اسے حدیثیں سنے گا، عسکری سے نکالے گا، میزان میں رکھ دے گا، کمفرٹ زون میں ہی رہے گا، پہلے بھی کھا رہا تھا اب بھی کھائے گا۔ اور اگر اوپر سے کوئی ہم جیسا مولوی مل گیا اسے کہ جناب یہ تو بہت تھوڑا دیتے ہیں، ہم آپ کو 15% دیں گے، فوراً ادھر سے نکالے گا، ادھر آ جائے گا، اور 2 سال کے بعد جب فراڈ ہو جائے گا تو کہتے ہیں میں لوٹیا گیا۔ بھائی تو سود خور تھا، میں صاف بتاؤں یہ سود خورانہ ذہنیت ہے، یہ اس میں نفع نقصان انہوں نے شامل کیا ہوتا ہے معاہدے میں، دل میں یہ ہوتا ہے کہ نفع ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اگر دل میں نقصان رکھا ہوا ہے تو پھر کیوں کہتا ہے لوٹیا گیا؟ نقصان ہو گیا۔ معاہدہ یہی تھا نا، نفع ہوا تو آپ کو 15% ملے گا، نہ ہوا تو نقصان ہو گیا، مولوی صاحب کھا گئے، آپ کا نقصان ہو گیا، اب صبر کرو۔
نہیں صبر ہو رہا تو سود خور تھے. ذہنیت وہی سود خوری والی تھی کہ بالکل ہاتھ سے دمڑی نہ جائے, سارا قابو کر کے رکھنا ہے. تو پھر وہ خواہشات نفسانی اور یہ باطل نظریات, یہ پھر دور کسی پگڈنڈی پہ جا کے چھوڑ کے آتے ہیں. اور یہ باطل نظریات یہ آج یہ اتنے خوبصورت ہو گئے, مزین ہو گئے, اور اتنی جو ہے نا فینٹاسٹک طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں. اس کے پیچھے اتنے بڑے بڑے قابل اور اعلیٰ ڈگریوں کے مالک لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے آگے ہما شما تو بات ہی کرنا جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ صحیح نہیں لگتا, جچتا ہی نہیں کہ بھئی وہ اتنے بڑے شیخ اور تم کون. تو بہرحال یہ ایک مثال ہے سامنے رکھو کہ جس نے وہ اللہ کی مدد کی امید اور توکل اسے نہیں رہا, اس کا یہ انجام ہوا ہے. ذالک, یہ سن لیا, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو اللہ کے جو شعیریں ہیں, آیات ہیں, نشانیاں ہیں, ان کا ادب بجا لائے گا. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے. اب دیکھیے یہ دل کی پرہیزگاری کا یہاں لفظ کیوں آیا؟ دل کی پرہیزگاری کا لفظ اس لیے آیا کہ یہ جو تم اللہ کی تھوڑی بہت مانتے ہو نا, ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی عقلی توجیہ کر لیتے ہو. دل کا مطمئن ہونا اور بات ہے. جو حضور نے پوچھا, بتایا کہ جہاں تمہیں شک پڑے نا, دل سے پوچھو, اپنے دل سے پوچھو. تو دل پہلے مرحلے پہ ٹھیک بتا دیتا ہے, وہ پھر بعد میں بندہ اسے عقل کا غلام بناتا ہے کہ نہیں تمہاری مانی تو یہ نقصان ہو جائے گا, لیکن یک بار کی جو ایک دم بتاتا ہے وہ بالکل ٹھیک بتا دیتے ہیں. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. یہ جو شاعر اللہ ہیں, یہ یہاں پہ خاص طور پہ قربانی کے جانور مراد ہیں, ان میں تمہارے لیے نفع بھی ہے. اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, ایک وقت تک کے لیے استفادہ کر سکتے ہو, دودھ پی سکتے ہو, سواری کر سکتے ہو. ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اس کے بعد ان کا محل مقام ہے بیت العتیق. یہ بیت العتیق یعنی وہ مینا میں ویسے قربانی ہوتی ہے, لیکن اب آپ سوچیں نا بیت العتیق کیوں کہا؟ یہ سارا جو حدود حرم ہے, حالانکہ گھر تو سارا نہیں ہے, مکان تو نہیں ہے, تعمیر تو نہیں ہوا ہوا کچھ, لیکن یہ ساری حدود حرم جو ہیں یہ بیت العتیق ہیں, بے شک گھر نہ ہو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے. لِيَذَّكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, یعنی وہ قربانی کا ایک نہ ایک طریقہ ان کے لیے مقرر ہے تاکہ وہ اس پر جو ہم نے انہیں چوپایوں میں سے مویشی دیے ہوئے ہیں ان پر وہ اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اپنا اپنا طریقہ ہے, لیکن الہ, معبود, خالق, مالک ایک ہی ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, اسی کے فرما بردار رہو, تمام معاملات میں اس کی تابعداری کرو, کنارے نہ کھڑے ہو, بیچ منجدار کے آؤ. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. وبشر المخبتین, عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, وہ عاجزی کرنے والے جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز اٹھیں, ڈر جائیں. والصابرین علی ما اصابہم, جب ان پر کوئی مصیبت ٹوٹے. اب یہ جو اللہ کی بندگی کرنے کے راستے میں مشکلات آ گئیں, مصیبتیں آ گئیں, کہیں کوئی جو ہے نا وہ نقصان ہو گیا, جان و مال کا نقصان ہو گیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اس پر صبر کرتے ہیں جو مصیبت پڑے. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ, نماز کے قائم رکھنے والے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. یہ مخبتین ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ, اور اسی طرح کعبے کی نیاز کے واسطے جو اونٹ جو مقرر کیے گئے ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے نشانیوں میں سے بنایا ہے, اور ان میں تمہارے لیے بہت خیر کا سامان بھی ہے, فائدہ ہے, اس میں بھلائی ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ, ان کو لائن میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو, قطار باندھ کر. فَإِذَا وَجَبَتْ, جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں, جنوبها, اپنے پہلوؤں کی کروٹ کے اوپر. اب ظاہر ہے اونٹ کو ذبح عام طور پہ نہیں کرتے, وہ نیزہ مارتے ہیں اس کے وہ جو ہے نا گردن کے ساتھ, تو وہ خون رستا رہتا ہے, ایک اس کا پاؤں باندھ دیتے ہیں اور یہ پھر خون رستا رہتا ہے, آہستہ آہستہ وہ کروٹ کے بل گر جاتا ہے. جب وہ گر جائے فَكُلُوا مِنْهَا, تو اس میں سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ, اور اس میں سے کھلاؤ اس کو بھی جو صبر کر کے گھر بیٹھا ہوا ہے فقیر آدمی, اور وہ بھی جو بے قرار ہو کے مانگنے آ گیا اس کو بھی دو. کذالک سخرناہا لکم, اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, تمہارے بس میں قابو میں دے دیا ہے. اونٹ بگڑ جائے تم کیسے سنبھالو گے, لیکن اس نے تمہارے قابو میں دے دیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بنو. لن ینال اللہ لحومہا, اللہ تک ان کے جو ہے نا نہیں پہنچتے گوشت. ولا دماؤہا, نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم, تمہارے دل کی جو نیت ہوتی ہے, ارادہ ہوتا ہے, تقوی ہوتا ہے, پرہیزگاری ہوتی ہے, وہ پہنچتی ہے اللہ تک. باقی گوشت تو تم خود ہی کھا لیتے ہو. کذالک سخرھا لکم, اس طرح اللہ نے وہ تمہارے لیے مسخر کیے. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم, تو جیسے اللہ نے تمہیں سمجھایا ہے اس طرح تم ان پر اللہ کی تکبیر پڑھو, اس کی بڑائی بولو. وبشر المحسنین, اور نیکوکاروں پر احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اس طرح قربانیاں دو گے اپنی بھی, یہ تو جانوروں کی دی ہیں نا, اپنی بھی قربانیاں دو گے, اللہ کی مدد کرو گے, رائے حق پہ نکلو گے. اب بدر, احد, احزاب, یہ سارا ذہن میں رکھیں.
یا اس سے پہلے دہتے انگاروں پہ لیٹنا ہے یا ریت پر لیٹنا ہے یا مکے کی گلیوں میں جو ہے ٹخنوں میں رسی ڈال کے گھسٹنا ہے، جو کچھ بھی ہے، جو اس پر ثابت قدم رہیں گے، ایسے ایمان والوں کی طرف سے اللہ دفاع کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے، یدافع عن الذین آمنوا، مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے ایمان والوں کی طرف سے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کرنے والے دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ انہیں دنیا میں اقتدار دیتا ہے تمہاری آزمائش کے لیے کہ دیکھتے ہیں اللہ کی مدد کی امید رکھتے ہو یا نہیں رکھتے، باقی ان سے اللہ کی دوستی کوئی نہیں ہے، محبت کوئی نہیں ہے۔ اب اس یہاں سے جو مضمون چل رہا ہے اللہ کی نصرت کا مضمون، اسے جوڑیں۔ وہ جو میں نے بتایا تھا حضرت مہدی آئیں گے، حضرت مسیح آئیں گے، یہ جو اللہ تعالیٰ لیڈرشپ عطا فرمائے گا، ایسے لوگ تیار ہوں گے کہ جو قربانیاں دیں گے، گھبرائیں گے نہیں، اپنا سب کچھ نچھاور کریں گے۔ یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ ایسی مدد کرے گا کہ جو اس وقت عالمی طاقتیں ان کے اوپر انہیں غالب کر دے گا۔ پہلے وہ اوصاف پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ مدد کر کے ان کو غالب کر دے گا۔ اور یہ جو تصور ہے نا جو بعض دانشور دیتے ہیں کہ اب کوئی مدد نہیں آنی، یہ وہ کفریہ عقیدہ ہے۔ جس طرح یہاں بات سامنے آ رہی ہے، اللہ کی مدد کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں، آپ نیکی کی طرف بھی نہیں چل سکتے، اور اللہ کی مدد کے بغیر یہ دین غالب نہیں ہو سکتا، جبکہ اس نے ہونا ہے اور اللہ نے مدد کرنی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کی تھی۔ اب آگے سارا مسئلہ وہی بیان ہو رہا ہے۔ یہ صحابہ بھی بہت کمزور تھے اور پھر مکے سے ہجرت کرنی پڑ گئی۔ اب جب ہجرت کرنی پڑی تو یہ اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو کہ جن پر، یعنی کس چیز کی اجازت دے دی گئی؟ جنگ کرنے کی، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے صحابہ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، حکم تھا کفو ایدیکم، ہم پڑھائیں اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، وہ ماریں بھی مار کھاؤ، جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ اب صحابہ کو اجازت ہو گئی کہ تم بھی جوابی کارروائی کر سکتے ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، یعنی کرے گا مدد۔ انہوں نے صبر کا حق ادا کر دیا، اب اللہ ان کی مدد کا حق ادا کرے گا۔ الذین اخرجوا من دیارہم، کون لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے، نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق، بلا وجہ، کوئی انہوں نے زیادتی نہیں کی تھی۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ہاں ایک وجہ تھی، انہوں نے جو جرم کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس جرم پر وہ نکال دیے گئے گھروں سے۔ واللہ لا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ہاتھوں بعض کو دفع نہ کر دے، مٹا نہ دے، ختم نہ کر دے، لہدمت صوامع، تو جو گرا دی جائیں خانقاہیں، وبیع، مدرسے، وصلوات، اور عبادت خانے، ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ یہ خاص طور پہ آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھیں، یہ اگر یہ شیطانی طاقتیں غالب آ جاتی ہیں اور یہ اپنا ایجنڈا پوری طرح مسلط کرتی ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا میں اللہ کی عبادت کی جھوٹ موٹ کے بھی جو نشانات ہیں ان کو بھی برداشت نہیں کیا۔ یہ پورا ایک شیطانی گروہ ہے، یہ ہر شے مٹا دیں گے۔ تو جب فساد اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے جالوت کو ختم کیا تھا طالوت کے ہاتھوں، اور وہاں بھی الفاظ یہی تھے، واللہ لا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اتنا فساد اللہ نہیں بڑھنے دیتا۔ پرانی ساری قومیں اللہ نے اسی لیے ہلاک کی ہیں۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا کہ انہوں نے شہروں کو فساد سے بھر دیا تھا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ لازماً اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرے۔ اب آپ دیکھیں نا کتنا غصہ آتا ہوگا اللہ کو کہ جس کو یہ شک ہو کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا، اور وہ شک اس بے ایمان کو ہوتا ہے جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو اسے یہ شک نہیں ہوتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ وہ ہیلے بہانے کرنے والا، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والا، ہیلوں سے سود جائز کرنے والا، وہ ظاہر ہے اسے اپنے دل کی کیفیت تو اسے معلوم ہے، اسے یقین نہیں ہوتا کہ اللہ مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ بہت قوت والا بھی ہے اور زوراور بھی ہے۔ الذین ان مکناہم، یہ مظلوم کون ہے؟ یہ وہ مظلوم ہے اگر ہم انہیں زمین میں ٹھکانہ دے دیں، جماؤ دے دیں، طاقت دے دیں، فی الارض زمین میں، اقام الصلاۃ، نماز کا، یہ نماز تو پہلے بھی پڑھتے ہیں، اب نماز کا نظام قائم کریں گے، 5 وقتہ نماز کا نظام ہوگا، اقام صلاۃ، وہ اس کے پورے جو بھی حفاظت کے جتنے بھی وقت پہ ادا ہوگی، باجماعت ادا ہوگی، سارا جو نظام ہے وہ قائم کریں گے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، حکومت وصول کرے گی، محرومین تک پہنچائے گی پورے اہتمام کے ساتھ۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کریں گے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں گے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات انجام طور پر اللہ کے سامنے ہی پیش ہوں گے، تمام معاملات کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے اور پیشی بھی اللہ کے سامنے ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ باقی ہے نبی، اگر یہ نہیں مانتے آپ کی بات کو، آپ فکر نہ کریں، اس سے پہلے نہیں مانا تھا قوم نوح نے، نہیں مانا تھا قوم عاد نے اور سمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، نہیں مانا تھا ابراہیم اور لوط کی قوم نے، واصحاب مدین، نہیں مانا تھا مدین والوں نے، شعیب علیہ السلام کی قوم نے، وکذب موسیٰ، موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا،
فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے ڈھیل دی کافروں کو، جیسے آج والوں کو دی ہوئی ہے، 400 سال سے دے رکھی ہے، جو اسلام کو انہوں نے مٹا دیا، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے، اب مسجدیں گرانے کے در پہ، مسجد اقصیٰ ہو یا دوسری ہوں، تو میں نے انہیں ڈھیل دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، میرے انکار کرنے کا انجام کیسا رہا پھر۔ اب یہ کیا بتایا، تم تھوڑ دلے ہو، جلدی کہتے ہو فتح ہو جائیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن اپنے وقت پہ پکڑوں گا۔ یہ پوری ماضی دیکھو نا، میں نے چھوڑا کسی کو، ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر ڈالی جبکہ وہ ظالم تھی۔ یہ ظلم ایسی شے ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن ڈھیل دیتے ہیں پھر پکڑتے ہیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو وہ پڑی رہ گئیں اپنے چھتوں پر۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کنویں ہیں جو اب معطل ہو گئے، کنویں موجود ہیں، پانی موجود ہے، پانی بھرنے والے غائب ہو گئے، کوئی آنے والا پانی پر آنے والا کوئی نہیں۔ یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے چشمہ جو ہوتا ہے، اور جب اب تو خیر پائپ لائن گھر آ جاتی ہے نا، پہلے جو چشمے ہوتے تھے دیہات کے باہر، تو وہ ٹائم ہوتا ہے صبح کا ٹائم ہے یا شام کا ٹائم ہے، اس پہ اتنا جمگٹھا لگ جاتا تھا، یعنی وہ ایک سوشل ایکٹیویٹی بن جاتی تھی، اور لوگ آئے بیٹھے، گپ شپ بھی ہوئی، پانی بھی بھرا۔ اب ان کنوؤں کے اوپر کوئی رونق نہیں ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے، خالی پڑے، معطل پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے محلات ہیں جن کے اوپر گلکاریاں کی ہوئی ہیں، آباد کاریاں نہیں ہیں، بندہ کوئی نہیں ہوتا رہنے والا۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں چل پھر کے دیکھتے نہیں؟ فتکون لہم قلوب، تو ہوتے ان کے دل، یعقلون بہا، جن سے یہ سوچ سکتے، او اذان، یا کان، یسمعون بہا، جن سے سن سکتے، فانھا لا تعمی الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ یہ ابو جہل بھی دیکھتا رہتا ہے، فرعون بھی دیکھتا رہتا ہے۔ ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر دھڑکتے ہیں، ادھر ہی وہ کوئی آنکھ ہے اور ادھر ہی وہ کوئی کان ہے جو حق کی بات کو سمجھتا ہے اور دیکھتا ہے، وہ اندھے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، پھر حق سجائی نہیں دیتا اور سنائی نہیں دیتا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے نبی یہ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں، وہی جلدی والی بات، مشرکین بھی جلدی عذاب مانگتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں جلدی سے فتح مل جائے۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی عذاب بھی آتا ہے، مدد بھی آتی ہے، بس ذرا پہلے چھانٹی، خبیث سے طیب کو علیحدہ کرنا، یہ پہلے ہوتا ہے، یہ لازمی ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ انتظار کرتا ہے، موقع دیتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جو تم گنتی گنتے ہو، اللہ کا ایک دن اس گنتی کے حساب سے 1000 سال کا ہوتا ہے، وہ اس حساب سے عذاب لے کے آتے ہیں۔ شام تو انہیں دو ان کی، ابھی تو دوپہر ہوئی ہے، ابھی تو ان کا سورج ڈلنا شروع ہوا ہے، شام کو عذاب آئے گا ان کا، دن تو ان کا پورا ہونے دو، تمہیں بہت جلدی ہے۔ وَقَائِبٍ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، باقی پھر یقین رکھو کہ اتنی ہی، اچھا یہ جو دیر ہوتی ہے نا، اس پہ بندے کو ٹینشن ہو سکتا ہے اللہ کی مدد کی امید اس کے دل سے نکل جائے۔ وَقَائِبٍ، تو اس لیے بار بار یقین دلایا، وَقَائِبٍ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، جس کو ہم نے ڈھیل دی، اسی طرح ڈھیل دی جیسے آج اللہ نے ڈھیل دی ہوئی امریکہ کو، برطانیہ کو، اس طرح ان کو بھی ڈھیل دی تھی۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، باوجود اس کے ڈھیل دی کہ وہ ظالم تھے، کروڑوں انسانوں کے قاتل تھے، انسانوں پہ ایٹم بم مار چکے ہوئے تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر اس کو پکڑا اپنے وقت پر جو اللہ کا حساب سے طے تھا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، نہ بھی پکڑیں تو آئیں گے تو ہمارے پاس، نہ جائیں گے کدھر، لوٹ کے یہیں آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی فرما دیجئے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک اعمال کریں، ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ آیات کو ہرانے کا ایک طریقہ وہ ہے زبردستی کرنا، جیسے ابو جہل لوگ کرتے تھے، ایک طریقہ جو آگے آ رہا ہے، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ والے ہیں۔ اب آیا وہ طریقہ، وما ارسلنا من قبلک من رسول، نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، ولا نبی، نہ کسی نبی کو بھیجا ہے، الا اذا تمنا، مگر جب اس نے تلاوت کی۔ اس کے دو معنی کیے گئے، جب اس نے خیال باندھا یا تلاوت کی، فرق کوئی نہیں پڑا، خیال اللہ کا ہے، اس نے الفاظ کی صورت میں وہ خیال منتقل کیا ہے انسانوں کے ذہنوں تک، اب وہ ان الفاظ کی تلاوت نبی نے کی ہے، تو جب وہ نبی نے وہ الفاظ کی تلاوت کی تاکہ وہ جو اللہ نے خیال باندھا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے، وہ خیال اس انسان کے دماغ، مخاطب کے دماغ میں منتقل ہو جائے۔ القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے یہ مخاطب کے ذہن میں اپنا القاء ڈال دیا، شیطان وہ الفاظ نہیں بدل سکا، معنی بدل دیے۔ جیسے ابھی پیچھے آیا تھا نا، انتم انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو یہ جنہوں نے سنی، ان کے ذہنوں میں جو انہوں نے معنی لیے اور بیان کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوزخ میں جائیں گے، بھئی وہ کیوں جائیں گے، انکم وما تعبدون من دون اللہ، تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجنا شروع کر دیا، خود قرآن کہتا ہے لہذا وہ بھی جائیں گے۔ اب یہ مراد تو نہیں تھی نا اللہ کی، ان الفاظ سے یہ مراد نہیں تھی،
تو الفاظ نبی نے بھی ٹھیک پڑھے، سننے والوں کے کانوں نے بھی صحیح سنے، لیکن شیطان نے خیال باندھنے والے کے خیال میں خیال غلط باندھ دیا، معنی غلط اس کے ذہن میں القاء کر دیے. یہ اس کے ذہن میں ہوا، یہ نبی کے ذہن میں بھی مغالطہ نہیں تھا، اللہ کے ذہن میں بھی نہیں تھا، نہ الفاظ قرآنی کے اندر شیطان نے کوئی اپنا لفظ شامل کیا، سننے والے کے دماغ میں یہ خیال الٹا ہو گیا. القى الشیطان فی امنیتہ. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان. اب اس نے ایک فتنہ اٹھا دیا، جو اس نے فتنہ اٹھایا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کے اس القاء کیے ہوئے کو منسوخ کیا، اور ما یلقی الشیطان فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اپنی آیات کو محکم کر دیا. وہ جو فتنہ اٹھا تھا دوسری آیت میں آ کے اس فتنے کا کلہ کما کر دیا. یہ ہم سورہ فرقان میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر اس لیے اتارا ہے، لا یاتوک مثلا، یہ مثلا آپ کے سامنے کوئی مثال نہیں، مصیبت لے کے نہیں آتے، الا جئناک بالحق، مگر ہم حق بات لے کے آ جاتے ہیں. واحسن تفسیرا، انہوں نے غلط تفسیر کی ہوتی ہے، ہم ٹھیک تفسیر کر دیتے ہیں، یوں ان کا پھیلایا ہوا فتنہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ اللہ نے اس کے دماغ میں یہ بات کیوں ہونے دی؟ اس کے اپنے دل کی خرابی کی. اب اسے جوڑیں کہ اس قرآن کے ذریعے سے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اور وہ جو متشابہ ہوتے ہیں، اس سے کون جو ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعوا الذین کفروا، نہیں، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، وہ جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ پھر پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے اور مرضی کے معنی ان کے اخذ کر لیتے ہیں. یہ آپ اب کلیئر ہو گیا. اور اس کے ساتھ اب یہ القاء شیطانی جو اس کے دماغ میں ہوا، اس کو سورہ انعام کی وہ جو آیت تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. وہ شیطان نے، جن نے اس کے دماغ کے اندر وہ معنی غلط ڈال دیے، یہ اس لیے گمراہ ہوا. تو تین مشکل مقامات میں نے آپ کے سامنے یہ جوڑے ہیں آپس میں. سورہ بقرہ کی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ آل عمران کی متشابہات کے پیچھے پڑنے والے جن کے دلوں میں زیغ ہے، اور سورہ انعام کی تیسرا جو مقام ہے، جو شیاطین وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، جو اور وہ پھر ان کو قرآن کی آیات کو نئے سے نئے ٹیڑھے میڑھے معنی پہناتے ہیں. اب آگے چلیں. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم. تاکہ وہ جو القاء کیا نا شیطان نے جن دانشور صاحب کے دماغ میں، اب یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، علامہ صاحب کے دماغ میں، دانشور صاحب کے دماغ میں، وہ قادر الکلام جو ہے نا، وہ ماہر علوم و فنون کے دماغ میں جو القاء کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے. وہ دیکھیں اب جڑ گیا نا، ذائق کے ساتھ بھی، مرض کے ساتھ بھی. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہو گئے. یہ جو مرض ہے نا، یہ ابتدائی کیفیت ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جب وہ مرض بڑھ جاتا ہے تو وہ قاسیہ، دل سخت ہو جاتا ہے، اب وہ مور ہو جاتی ہے. ابتدائی درجے میں علاج ہو سکتا ہے، لیکن جب مرض بڑھ گیا اور مور لگ گئی اب علاج نہیں ہوتا. اب آپ اسے یوں دیکھیں، ایک اور طریقے سے بھی دیکھیں کہ فرض کریں کوئی بادشاہ ہے، اسے کسی بیانیے کی ضرورت ہے، تو وہ تو مطلب کے لیے اسے بیانیے کی ضرورت ہے نا. اب اکبر ہے، وہ چاہتا ہے پورا ہندوستان متحد ہو جائے، اسے ایک بیانیے کی ضرورت ہے، وحدت ادیان کے بیانیے کی ضرورت ہے. ان پڑھ بندہ ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیا کرے گا؟ وہ تو رستہ چلتے پیدا ہوا تھا ادھر کہیں سندھ کے قریب، اور اس کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی. ان پڑھ آدمی، اسے بیانیہ کون بنا کے دے گا؟ جس نے بغیر حرف کے قرآن کی تفسیر، بغیر نقطے والے حروف استعمال کر کے قرآن کی تفسیر لکھی ہوگی. علامہ صاحب بھی بنا سکتے ہیں نا، کوئی انٹلیکچولی بنا سکتا ہے. اکبر کے بس کی بات تو بیانیہ بنانا نہیں ہے. تو یہ شیطان کس سے رابطہ کرے گا؟ اکبر سے. میرا خیال ہے میری بات تو واضح ہو گئی. اب آپ کے دماغ میں جو بھی کھچڑی پکے، وہ جو بھی پکائے، رحمان پکائے یا شیطان پکائے، میں نے جو کہنا تھا آپ کے سامنے کہہ دیا ہے. اور یہ ہے آج کے دور کا سب سے بڑا دجل. جو وہ شیاطین آئیں گے دجال کے ساتھ، دجال خود بھی ایسے ہی دجل کرے گا. قرآن مجید کی وہ توجیہات و تشریحات جو آپ نے نہیں سنی ہوں گی، اور جو اس کے متبعین ہوں گے وہ بھی سارا کچھ یہی کریں گے. لہذا ان چیزوں سے بچیں کہ جو حرام ترین چیزیں ہیں ان کو حلال کرنے کے لیے جو لوگ ہیلے بنے کرتے ہیں، بہت خطرناک بات ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم. اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والے بھی ہے. یہ اس کی حکمت ہے. نہیں ہاں، لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم. اچھا، بادشاہوں کو جب پسند آ جائے کسی کا فلسفہ تو وہ پھر اسے سارے ذرائع ابلاغ مہیا کر دیتے ہیں. اب آپ یہ کھولیں تو تب بھی علامہ صاحب، یہ والا کھولیں تو ادھر بھی علامہ صاحب، وہ والا کھولیں وہ بھی علامہ صاحب. بلکہ یہ کہ برطانیہ میں اگر کوئی جو بیانیہ سازی کے لیے کوئی اگر انسٹیٹیوٹ بنا ہوگا تو وہاں بھی علامہ صاحب. تو تعبیر کیا شاندار کی ہے علامہ صاحب نے، سارے آسمان دنیا کے اوپر چھا گئی.
وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یہ ظالم بہت دور کی ضد میں اڑ گئے ہیں. اصل میں تو شروع بات ضد سے ہوئی تھی، جو بھی ہو، اور اس ضد نے پھر آگے جا کے یہ صورت اختیار کر لی کہ اللہ کے بھی دشمن بن گئے اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھیل شروع کر دیا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ. اچھا یہ جو چیز ہوتی ہے نا، جب یہ شیاطین یہ کھیل کھیلتے ہیں تو جو حق پرست بندہ ہے وہ پریشان ہوتا جاتا ہے کہ میں اس کا توڑ کیسے کروں. وہ اتنا پہلے اس پر فوکس نہیں ہوتا جتنا اب فوکس ہوتا ہے. اب اس نے خود اپنے لیے یہ ہدایت کا بندوبست نہیں کرنا، بلکہ جو اس کے ساتھی کنفیوز ہو گئے ہیں ان کو بھی سکھانا ہے. یہ جو اسے اضافی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے نتیجے میں اس موضوع پر اللہ تعالیٰ اس کو اور انشراح دے دیتے ہیں اور وسعت دے دیتے ہیں، اس کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں. وہ بات جو آ گئی تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو اللہ نے سمجھ دی ہے. ویسے اس سے مراد اہل کتاب بھی ہیں یہاں پہ، انہ الحق من ربک، کہ یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے برحق کلام ہے، اسے شیاطین چھیڑ نہیں سکتے، آپ پر حقیقت کھل جائے گی. وَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور جو پہلے ایمان ہے نا اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. جب اس طرح کا کوئی چیز منکشف ہوتی ہے، حقیقت کھلتی ہے، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس کے آگے عاجزی سے جھک جائیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. گمراہ نہیں کرتا اللہ، وہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. جن کے دلوں میں تقوی ہو ان کو اللہ تعالیٰ لازماً رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کبھی بھی شکوک و شبہات سے آزاد نہیں ہوں، ہمیشہ شکوک و شبہات میں پڑے رہیں گے. وہ کافر بھی پڑے رہیں گے، اور یہ جو دنیا کی دولت کے طالب ہیں نا، ان کو بھی وہ حق کی بات تو پسند نہیں آئے گی نا، جو کنارے کھڑے ہو کے عبادت کرنا چاہتے ہیں. ان کو علامہ صاحب کی بات ہی جو ہے نا پسند آئے گی. لہذا وہ اس شکوک سے اور دھوکے سے نہیں نکلیں گے. حتیٰ تأتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ ان پر قیامت ہی آ جائے بغتۃ اچانک. او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر آ ٹوٹے کسی ایسے دن کا عذاب جس میں خلاصی نہیں، چھٹکارا نہیں. پکڑ آئی تو پھر گرفت پکی ہے. الملک یومئذ للہ، اس دن بادشاہی کل کی کل اللہ کی ہوگی. قیامت اگر آ گئی تو پھر اس کے بعد بادشاہی تو اللہ کی ہے، دنیا میں بھی اللہ کی ہے. اگر کوئی مانے، اللہ نے اختیار دیا ہے، مجھے بادشاہ مانتے ہو یا یہ کہ کسی فرعون کو مانتے ہو، اختیار ہے تمہارا. لیکن جب میرے پاس آؤ گے تو بادشاہ میں ہی ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اس دن وہی ان کے مابین فیصلہ کرے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، فاولئک لہم عذاب مہین، اور وہ ہوں گے رسوا کرنے والے عذاب میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ارادہ تو تھا ختم کرنے کا صورت، لیکن یہ کہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے.